जाने मसाइल तो उलमा से पूछें, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है, चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किसमें रब की रज़ा है, रब की रज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे और मुहतरम इस्लामी भाइयों, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत सिलसिले में मरहबा कहते हैं। मुफ्ती जमील मदनी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह आपके पूछे गए सवालात मुफ्ती साहब की बारगाह में पेश करेंगे और इंशाअल्लाह उनका जो शरई हल है वो जानने की कोशिश करेंगे। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा। तीन शख्स अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अर्श के साए में होंगे। अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग होंगे? इरशाद फरमाया, वो शख्स जो मेरे उम्मती की परेशानी दूर करे, मेरी सुन्नत को ज़िंदा करने वाला, मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पहली कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। जी मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है कि अगर किसी की फजर की दो सुनते रह जाएं तो उसको बाद में पढ़ना क्यों ज़रूरी है? यहाँ किसी शख्स की नमाज ही कज़ा हो गई हो तो उसको सुनते साथ दोहराना क्यों ज़रूरी है? जी हुज़ूर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। साइल मुहतरम ने दो सवाल किए हैं। एक तो ये कि सुन्नत फ़जर का वक्त नहीं मिला और फ़र्ज़ ही अदा करने हुए, तो इस सूरत में सुन्नतें क्यों ज़रूरी, और अगर किसी की नमाज ही कज़ा हो गई फ़जर तो फिर क्यों ज़रूरी? तो सुन्नत फ़जर की अदायगी अगर वक्त के अंदर ही अदा किया जाए तो ये करीब ब वाजिब है। ठीक है। जैसे नॉर्मल कोई शख्स सुन्नत फ़जर अदा करता है, फिर फ़र्ज़ में शामिल हो जाता है, या उसके बाद इतना टाइम है कि सुन्नत भी पढ़ ले और फ़र्ज़ भी वक्त के अंदर अदा कर ले, तो उसके लिए सुन्नत फ़जर की ताकीद बहुत ज़्यादा है। तमाम सुन्नतों में सबसे ज़्यादा ताकीद इसकी है। रहा ये कि अब फ़र्ज़ की अदायगी का ही टाइम था और सुन्नतें नहीं पढ़ सका टाइम ना होने की वजह से, तो बाद में अब इसका पढ़ना ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है। यूँ ही अगर किसी के फ़जर की नमाज कज़ा हो गई तो अब वो बाद में जब कज़ा करेगा तो उस वक्त भी फ़जर की सुन्नतें पढ़ना ये ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता यह है कि अगर किसी को अगर सुन्नतें ऐसे मौके पर अदा करनी हैं तो फिर वो सूरज तुलू होने के बाद जब 20 मिनट का जो मकरू वक्त है वो गुज़र जाए तो उसके बाद अगर ये सुन्नत फ़जर अदा करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है। बिलखुसूस उस सूरत में कि जब फ़जर के फ़र्ज़ भी कज़ा हो गए और अब वो फ़जर के फ़र्ज़ अदा करना चाहता है मकरू वक्त गुज़रने के बाद, तो पहले सुन्नत पढ़े फिर फ़जर के फ़र्ज़ अदा करे। इस मौके पर भी अगर उसने सुन्नत अदा नहीं की तो कोई गुनाह नहीं है। ठीक है। अलबत्ता यह है कि नमाज कज़ा हुई तो अगर इस कज़ा होने में इसकी अपनी गफलत कोताही थी तो नमाज कज़ा होने की सूरत में यह गुनाहगार भी होगा। ठीक है। ठीक है जी, एक और कॉल चलाई। मैं क्वेटा से अर्ज कर रहा हूँ, मोहम्मद शाउल तारिक। जरूरी ये जो जायद जाता है और तकरीबन उसको इनकम मिलती है 25-30 लाख रुपए, तो उस पर वो हज फर्ज हो जाता है? जी, 25-30 लाख यानी वो रिटायर ग्रेजुएटी जिसको कहते हैं वो मिलती है। अब ये रकम इसकी अपनी जब हाथों में आ चुकी है, इसके इस्तेमाल में भी आने वाली है, तो अगर इसके पास जैसे 25-30 लाख रुपए ये कह रहे हैं, अब इस कर्जा ही 50 लाख रुपए का इनके ऊपर चढ़ा हुआ है, तो ये मिलने वाली रकम कर्ज में डूबी हुई है। ठीक है। तो और कोई माल नहीं है सिवाय इस ग्रेजुएटी वगैरह के, तो फिर तो हज फ़र्ज़ नहीं होगा कि कर्ज
اس رقم سے زیادہ ہو، اور اگر کوئی قرض نہیں ہے یا ہے بھی تو وہ معمولی 2, 4, 5 لاکھ کا ہے، تو وہ ادا کرنے کے بعد بھی ان کے پاس کئی لاکھ روپے موجود ہوں گے جس میں بآسانی یہ حج کر سکتے ہیں، تو حج کے شرائط پائے جانے کی صورت میں ان کے اوپر حج بھی لازم ہوگا۔ ظاہر یہ ہے کہ 25-30 لاکھ روپے اتنی بڑی اماؤنٹ ہے جس میں بآسانی ایک آدمی نہ صرف اکیلا بلکہ اپنی فیملی کے 2-4 افراد کو بھی حج کروا سکتا ہے۔ تو اگر ان کے اوپر حج کے شرائط مزید پائے جاتے ہیں، جیسے ایک آدمی ہے وہ حج پہ جانے آنے کی بھی اس میں استطاعت ہے، جیسے کہ نابینا نہ ہو، سفر حج کر سکتا ہے، تو دیگر شرائط پائے جانے کی صورت میں ان کے اوپر حج لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائے گا۔ دارالفتاح سنت میں میرا سوال کچھ اس طرح ہے کہ اپنی بیٹی سے اس کی شادی کے بارے میں پوچھنا، اس کے بارے میں کچھ فرما دیں۔ جی، بیٹی سے شادی کے بارے میں پوچھنا، شادی کرنا چاہتی ہیں، کیا ارادہ ہے، تو اس طرح کی بات کرنا۔ احادیث کریمہ میں بھی اس بات کی ترغیب ہے کہ جب لڑکی بالغہ ہو چکی ہے اور اس کی شادی کا موقع ہے تو اس سے اذن لیا جائے، اس سے اجازت لی جائے، اس کی رضامندی کے بغیر۔ ٹھیک ہے، جیسے بعض لوگ شادی پہ لڑکی کو مجبور کر دیتے ہیں، تو وہ نہ ہو، اس کو راضی کیا جائے۔ جب وہ آمادہ ہو جائے، بالخصوص جس سے لڑکی کے گھر والے، سرپرست، والد وغیرہ وہ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، تو لڑکی کی اس کے بارے میں رائے لے لی جائے۔ ٹھیک ہے، چونکہ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ خاندان کے بڑے وہ تو فیصلہ کر جاتے ہیں کہ ہم نے آپ کی لڑکی ہی لینی ہے۔ اب ایک بھائی نے یہ ڈیمانڈ کر دی ہے چھوٹے بھائی سے، اب چھوٹا بھائی اس کو منع بھی نہیں کر پا رہا، اب بس وہ آگے لڑکی کو پھر وہ مجبور کرتا ہے کہ چونکہ میں زبان دے چکا ہوں اور یہ معاملہ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ بس اوقات آزمائش ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں لڑکی کی پراپر رضامندی کو لیا جائے، اور لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ والدین کے فیصلوں کا احترام کریں۔ تو اگر انہوں نے کوئی ایسی زبان دی ہے تو اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو تو پھر ان کی اس زبان کی لاج رکھے اور ان کی اس صدا پہ لبیک کہے، اور یوں والدین کی بھی دعائیں بچی کے ساتھ ہوں گی تو انشاءاللہ آڑے وقت میں یہ دعائیں کام آتی ہیں۔ اچھا، یہ تو ہے نا خاندان کے اندر رشتہ، ایک باہر سے لوگ رشتہ دیکھنے آتے ہیں، تو اب اس کو اوکے کرتے وقت ہی لڑکی سے پوچھ لیا جائے، یہ نہ کہ اوکے کر دیں اور معاملات بڑھ جائیں، پھر جب نکاح کا وقت آئے تو اب پوچھ رہے ہوں کوئی، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس میں جب جیسے کوئی دیکھنے دکھانے کی جو صورتیں بن رہی ہوتی ہیں تو اس میں پتہ چل جاتا ہے، وہ سلیکشن ریجیکٹ وغیرہ، یا لڑکی والوں کو باقاعدہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی جواب ہاں یا نہ دے سکیں۔ تو لڑکی کی رضامندی کو مکمل طور پہ اس کو بھی سامنے رکھا جائے، یہ نہیں کہ بس میں نے کہہ دیا تو بس لڑکی کو نکاح وہاں کرنا ہی کرنا ہے۔ اب ایسے میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح کر کے آگے وہاں لائف لڑکی نے ہی گزارنی ہے، اور اگر وہاں اس کو ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو پائے گی، وہ ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں ہے، تو لازمی بات ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت، فرما برداری وہ دل و جان سے نہیں کر پائے گی، پھر وہ میاں بیوی میں کھٹ پٹ اور لڑائی جھگڑا یہ صورت بنے گی، سسرال ساس نندوں ان سے وہ جھگڑا ہوگا۔ اور بعض لڑکیاں ایسی ہیں جو نکاح کے وقت تو اتنا مطلب وہ کھل کر منع نہیں کر پاتی، لیکن شادی ہونے کے بعد پھر وہ ان کا انداز وہ بہرحال وہ ایسا لڑائی جھگڑے اور یہ کرا کے وہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو اس میں لڑکی کی اپنی بھی اگلی لائف، چلیں یہاں تو طلاق ہونے کے بعد اب اگلی لائف وہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین نے اگر جو فیصلہ کیا ہے، کوئی شرعی خامی اس میں اگر نہیں ہے اس فیصلے میں، یعنی جو نکاح کا جہاں ان کا ارادہ ہے، تو اپنے والدین کے اس حکم پر تعمیل کریں، ان کی خواہش پوری کریں، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی بچیوں کا جب نکاح کر رہے ہوں بالخصوص تو اس وقت ان سے رائے لے لیں۔ اب کھل کر جیسے والد رائے لینے میں وہ کر رہا ہے تو والدہ کے ذریعے سے، تاکہ بچی اپنے باپ کے روب میں اور ادب کے طور پہ وہاں ہاں نہ کرنے میں ہچکچائے، تو ایسے میں والد کو چاہیے اپنی بچوں کی امی سے کہے کہ تھوڑا وہ کھل کے پوچھ لیں گی، یہ کوئی اور جن سے سہیلی ہیں تو سہیلیوں کے ذریعے پوچھ لیں، یا بعض اوقات بہنیں ہوتی ہیں کلوز، ان کے ذریعے سے رائے لے لے، تاکہ ہاں نہ بچی اگر ڈائریکٹ والد کے سامنے نہ کر پائے تو کم سے کم ایک والد کو ایک رائے
سامنے میں آ جائے گی کہ بھائی لڑکی ایگری نہیں ہے، اب جہاں زبردستی نہیں کرنا، اور جہاں لگ رہا ہے کہ مسائل ہوں گے تو پھر پیچھے ہٹ جانا بہتر ہے۔ اچھا یہ درد لڑکے کے لیے بھی ہے کہ نہیں، کہ اس سے بھی پوچھا جائے کہ بعض دفعہ وہ بھی اطاعت میں ہاں تو کر دیتے ہیں، لیکن اس میں بھی یہی ہے کہ لڑکے کے معاملات تھوڑے لڑکی سے جدا کہنا ہوتے ہیں، لیکن اگر بعض اوقات لڑکے کو بائی فورس کسی جگہ والد نے زبان دے دی کہ میں نے اپنی بہن کی ہی بیٹی لانی ہے، اور یہ پہلے میں کہہ چکا ہوں، بلکہ ہمارے والد نے یہ کہہ دیا تھا کہ ان دونوں میرے نواسے پوتے اور نواسی کا نکاح کرنا ہے، تو اب ان کی کہے کی لاج رکھنی ہے، تو بس اوقات وہ نہیں دل مل پا رہے ہوتے، تو اب زبردستی نہیں کریں گے۔ سیدھی سی مثال ہے کہ کوئی بھی ایک پرزہ ہے چھوٹا سا، وہ اگر کسی جگہ فٹ ہو ہی نہیں رہا تو ہم اس میں زبردستی نہیں کرتے، تو اب ایک لڑکے کو ایک لڑکی کو ایسی لائف میں ہم جوائن کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس کا اثر آگے ان کے اپنی زندگی میں پڑے گا۔ اگر یہ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو پائی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، یہ صرف یہ دو لڑکے لڑکی کا رشتہ ختم نہیں ہوا، پیچھے ان کے جو والد اور والدہ ہیں دونوں کی، جو بہن بھائی ہیں بالفرض یا بھائی بھائی ہیں، ان کے دلوں میں گیپ آ جاتا ہے، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اس لیے والدین کو چاہیے کہ شادی وغیرہ کے معاملات میں اپنی اولاد کی خواہش کا بھی معلوم کر لیں کہ ان کی اپنی رائے، جو ہم چاہ رہے ہیں جہاں نکاح کرنا لڑکے یا لڑکی کا، ان کی رائے کیا ہے۔ اگر ان کی رائے، والدین میں بھی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے کہ والدہ کہتی ہے بھی میری بہن کیا ہوگا، والد کہتے ہیں میری بہن یا میرے بھائی کیا ہوگا، تو اب یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا مسئلہ جس کی طرف آپ نے توجہ فرمائی کہ دادا نانا جو نا یہ طے کر جاتے ہیں، خاندان کا ایک بڑا ہے، وہ بس جیسے بچے پیدا ہوتے جاتے ہیں اور وہ جوڑیاں ملاتا رہتا ہے، اور سب اس کے ظاہر سی بات ہے وہ ادب میں کہ ہاں جی ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی کہ وہ تو دادا ابو کہہ گئے تھے لہذا آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو نا کہ جو بعد میں جا کے مسائل کا یا تو اطاعت کر کے کر لیں گے اور اس کے بعد زندگی خراب ہوگی، یا اس سے پہلے ہی جھگڑے ہوں گے، وہ منع کر دیں گے، لڑائی جھگڑا ہو جائے گا اور خاندانوں میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ تو بڑوں کو جو یہ طے کرتے ہیں ان کو کیا کرنا ہے اس دور میں؟ پہلے دور میں ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں کارگر ہوتی ہوں اور فائدہ ہوتا ہو، لیکن فی زمانہ تو اور پھر وہ بدل جاتا ہے، یعنی 20-25 سال گزرنے کے بعد نیچر بدل جاتی ہے اور چیزیں بدل جاتی ہیں۔ تو کیا یہ ٹھیک ہے اب اس دور میں عمل کیا؟ اس میں یہی ہے کہ دیکھیں فورس کرنا بس اوقات فورس نہیں ہے، پہلے بس وہ بڑے بوڑھے طے کر گئے، اب اس کی لاج رکھنا، وہ لاج رکھنے میں جو نا بڑا مسئلہ فورس کرنا ہی پایا جا رہا ہے نا۔ تو اب اس میں یہی ہے کہ اولاد کو آزمائش میں نہ ڈالا جائے۔ اگر لڑکے یا لڑکی دونوں کا ہی ذہن نہیں مل رہا لیکن وہ لاج رکھنے کے لیے، لاج کیا ہے جی، وہ پہلے تو لاج رکھ لی، یہ بچے پیدا ہوئے تو ہاں کر دیا، اب بعد میں لڑکی پڑھ لکھ کے لڑکا ان پڑھ ہے، یہ لڑکا پڑھ لکھ گیا اور لڑکی بالکل مل ہی نہیں رہی ہے، یا وہ لیول نہیں ہے، یا کف کے جو مسائل تو شاید نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی ایک طرح سے فرق آ رہا ہے۔ یہ صحیح ہے اس طرح 10-20 سال پہلے طے کر لینا، یہ آزمائش میں ڈالنے والی صورت ہے۔ تو اس سے جن خاندانوں میں ایسی آزمائشیں ہو چکی ہیں ان سے تھوڑا بندہ سبق حاصل کرے کہ یعنی اگر اس کو لیں تو ایک کامن سی بات ہے، بندہ چند سال پہلے اس کی اپنی رائے کیا تھی، چند سال بعد رائے چینج ہو جاتی ہے۔ لوگ اپنے کاروباری فیلڈ کو ہی چند سالوں میں چینج کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ لڑکے لڑکی کی لائف، ان کا پھر انداز زندگی، پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر شروع میں ہی ان کا نکاح کر دیا گیا تو بعد میں جب رخصتی کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، رخصتی کی عمر جب ہو جاتی ہے تو مسائل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو جہاں منگنیاں ہیں تو وہاں بھی عام طور پہ، یا کوئی منگنی نہیں بات چیت ایسی کر دی تو اس میں ہی مسائل ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ جہاں لڑکے لڑکی وہ بھی راضی ہوں، ان کے سرپرست بھی راضی ہوں، تو یوں باہمی جس کو ارینج میرج کہا جاتا ہے وہ کریں۔ اس میں انشاءاللہ لڑکے لڑکی دونوں راضی ہیں، ان کے والدین بھی راضی ہیں، تو یوں آپس میں ایک برکت والی صورت بن جاتی ہے، لوگ شریک ہوتے ہیں، بڑے بوڑھوں کی دعائیں ملتی ہیں۔ تو ایسے نکاح الحمدللہ پھر وہ برکتوں کے ثمرات وہاں پہ نظر آتے ہیں۔ ورنہ پھر یہ ہوگا کہ اگر فورس کرتے ہیں تو معاشرہ جس طرح چل رہا ہے، اس معاشرے میں فورس کرنا اور یہ مشکل میں ڈالتا ہے، آدمی خود مشکل میں پڑتا ہے۔ اور چونکہ آج کل گھر گھر میں موبائل، ٹیلی فون، اس کے ذریعے سے رابطہ کہیں اور ہو چکا ہے، باپ کہیں اور زبان دے چکا ہے، تو لڑکی آزمائش میں اور ہوتا پھر یہ ہے۔ اسی کے اندر مفتی صاحب ایک اور چیز ہے کہ یہ نا کہ پہلے رشتہ طے ہو جانا،
بڑے بڑوں نے طے کر لیا، زبان دی. اب ایک اور بھی کلچر ہے، پہلے بھی ہوتا ہوگا کہ بہت پہلے نکاح کر لینا، وہ ان کا نکاح کر لو، رخصتی جو ہے نا ہم کریں گے وہ 2 سال بعد 3 سال بعد. تو شرعی طور پر تو جائز ہی ہوگا، لیکن فی زمانہ اس کے حوالے سے آپ بتائیں کہ کیا یہ درست ہے یا اس میں بھی مسائل آپ نے دیکھے ہیں؟ نکاح اور رخصتی میں گیپ، جی فاصلہ یہ 2 4 سال کا بھی. اچھا، اس دوران پھر فون پر رابطہ ہو جانا، تو پھر آپ بتائیے کہ شرعی حوالے سے تو اس میں شرعاً کوئی ناجائز کا پہلو نہیں ہے. بس اوقات لوگوں میں یہ یوں ہوتا ہے کہ اتنے سال کے بعد رخصتی ہو رہی، بھائی دوبارہ تجدید نکاح کراؤ، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوگا. تو یہ بھی لوگوں میں ہے، تو ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح جب ہوا تھا وہ مکہ مکرمہ میں ہوا تھا، اور ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت رخصتی ہوئی تھی، اور اس دوران 3 سال کا وقفہ تھا. ٹھیک. تو یہ عمل بھی اس امت کے لیے کہ نکاح اور رخصتی میں فاصلہ ہو سکتا ہے. اب رہا یہ کہ فی زمانہ کیا ہے، تو سب ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن یہ معاملات بھی ہمارے سامنے دارالافتاء میں آتے رہتے ہیں کہ جن میں نکاح ہوا، رخصتی ابھی نہیں ہوئی. تو اب چونکہ وہ حجاب جو ایک منگیتر میں ہوتا ہے شرعی حوالے سے بھی کہ ان میں پردہ ہے، وہ ختم ہو گیا. وہ چونکہ نکاح ہونے کی وجہ سے ختم ہو چکا. اب یہ فون پہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، بلکہ لڑکی کو اس کے والدین ہی کہیں گے بھائی سلام دعا تو کر لو، عید مبارک تو کہہ دو، یہ نیا سال شروع ہوا اسلامی تو کچھ مبارکباد دے دیں. اس طرح کی کوئی بھی اس طرح کے ایونٹ پہ بات کرواتے ہیں. اب وہ جب ایک دفعہ شروع ہو جائیں تو پھر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اب شروع میں تو نارمل 1-2 آدمی بھی اگر گاڑی میں پیسنجر بیٹھتے ہیں نیو، ایک دوسرے کو نہیں جانتے، تو وہ ایک حجاب. اس کے بعد جب وہ لمبا سفر ہے تو پھر وہ مذاق اور یہ وہ سب چیزیں، پھر وہ ہیبت نیچر ایک دوسرے کی جب سامنے آ جاتی ہے تو وہ چیز بھی ختم ہوتی چلی جاتی ہے. اب فون پہ اکثر ہوتا کیا ہے کہ لڑکا فون کر رہا ہے، لڑکی اس وقت برتن دھو رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، موبائل چارج نہیں، کچھ بھی XYZ معاملہ ہو سکتا ہے. اب یہاں لڑکا وہ فارغ ہے، یہاں فون اٹینڈ نہیں ہو رہا، تو یہ چونکہ شوہر ہو چکا ہے نا، تو اب یہ شوہر ہے تو اس کو تھوڑا ایک حاکم ہونا، یہ بھی یہ سمجھتا ہے میرا ایک منصب ہے، میری بات مانی جائے گی، منواؤں گا. تو یہ چیز بھی عورت کو جب یہ فورس کرتا ہے تو یہ چیز پہلا غصہ عورت پر شوہر کا، کوئی بھی اس وقت شادی شدہ جو بھی افراد ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، عورت کے اوپر جب پہلا غصہ شوہر کا ہوتا ہے شادی کے بعد، وہ عورت کو یاد رہتا ہے یہ اس موقع پہ یہ ٹریک چینج ہوا ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے. وہ محبتوں کے سلسلے اب تھوڑے ختم ہو گئے. ختم، مکمل محبت ختم تو نہیں ہوتی، لیکن ایک جھگڑے کی بنیاد یہ پہلی بات اب شروع ہو جاتی، اب شروع بات. تو اب وہ ہوتے ہوتے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لڑکے اور لڑکی میں بس اوقات رخصتی میں کچھ مہینے یا کچھ ہفتے یا دن باقی رہتے ہیں، لیکن ان کے اندرونی معاملات، آپس کا ذہنی تناؤ، ذہنی امانگیں اتنی ختم ہو چکی ہوتی ہے کہ نارمل جس انداز میں شادی کی جو خوشیاں تھیں وہ خوشیاں یہ بیچارے پھر نہیں پاتے. نقصان بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات طلاق بھی ہو جاتی ہو. تو ایسے میں بہتر یہ ہے کہ رخصتی کو اتنا طویل عرصہ نہ کریں. بس اوقات لڑکا وہ رخصتی کا طلبگار ہوتا ہے کہ اس کا سب کچھ ہے، کماتا بھی اچھا ہے، مکان بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کے والدین بھی بوڑھے ہیں، اب ان کو بھی حاجت ہے کہ کوئی نہ کوئی گھر میں کام کاج بھی ان کا تعاون کرنے والی ہو، دیکھ بھال کرنے والی ہو. ادھر سے لڑکی والے وہ رکتے ہیں جہیز کا سامان جب تک نہیں ہوگا، وہ BC جب تک نہیں کھلے گی، یہ نہیں ہوگا، تو یہ بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ اگر رخصتی میں گیپ رکھا جا رہا ہے تو باہمی رضامندی کے ساتھ کوئی ایسا وقت طے ہو جو زیادہ طویل بھی نہ ہو. ٹھیک، کوئی واقعی ایسی وجہ جو معقول ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے تاخیریں کر دینا تو یہ نہ کریں. ایک دوسرے کا ادب و احترام، اور جو وقت اگر دیا ہے تو مزید اس میں یہ نہ ہو کہ چلیں مزید اب عید پہ کریں گے تو عید سے پھر 12ویں شریف پہ چلے جائے، تو یہ تھوڑا آزمائش میں چلے جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے گا. محمد ارسلان اطاری ضیاءکوٹ سے کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب کی جو رضا ہے وہ میری شادی کرانے میں کہیں اور ہے، اور میری والدہ کی رضا وہ کہیں، تو کیا میں اپنے والد صاحب کی رضا جہاں پر ہے وہاں پر ان کی رضا کے مطابق وہاں پر اپنی میں شادی کروں تو کیا یہ والدہ کی نافرمانی میں تو نہیں آئے گا؟ جی حضور اب بتائیے. اللہ تعالیٰ اگر آپ کو ہمت، طاقت اور دونوں عورتوں میں عدل و انصاف
کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو لگتا بھی ہے تو دونوں کی ہی خواہش پوری کریں، والد کی بھی اور والدہ کی بھی. اور اگر لگتا ہے کہ یہ دو عورتوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر پائیں گے تو پھر قرآن پاک کا حکم یہی ہے فواحدہ، ایک ہی ہوگا، پھر ایک ہی کو اپنانا ہے. اب یہ ہے کہ والد کی بات کو مانا جائے یا والدہ کی. تو حکم کا جہاں تک معاملہ ہوگا تو حکم میں والد کے حکم کی تعمیل کرنا یہ فوقیت رکھتا ہے. اچھا، خدمت میں، حق کے خدمت میں وہ والدہ کو ترجیح حاصل ہے ان کی خدمت کی جائے. اور اگر حکم کا معاملہ ہے تو چونکہ یہ جو والد ہیں وہ والدہ کے بھی حاکم ہیں. الرجال قوامون علی النساء، قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن پاک کی آیت ہے. تو جس میں مردوں کو عورتوں پر بھی ایک مقدم درجہ دیا گیا ہے، تو خود آپ کی والدہ وہ آپ کے والد کی حکم کی تابع ہیں، ان کو ان کی اطاعت کرنی ہے. تو اگر والد صاحب اپنے ان بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہاں نکاح کرنا ہے، اور یہ بھی ان کو بھی دونوں رشتے سمجھ میں آ رہے ہیں، کوئی شرعی رکاوٹ کہیں دونوں طرف بھی نہیں ہے، لیکن اپنانا ایک ہی کو ہے، تو ایسے موقع پر یا تو ان بزرگوں میں سے کوئی بھی ایک فریق جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ جائے اور دوسرے کو موقع دے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر والد صاحب کی بات کو یہ فوقیت. ایسی صورت میں جو جس طرح یہ ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں، اگر ان کے والدین بھی دیکھ رہے ہیں یا کوئی اور بھی ہے، تو پھر والدین کو چاہیے کہ اس سے پوچھ لے کہ بھئی آپ کو کیا بہتر لگتا ہے. اصل تو یہ کہ دو سے شادی تو کر نہیں پائے گا، وہ ایک سے ہی کرنی ہے. جب ایک سے کرنی ہے تو لڑکا کہاں زیادہ خوش اس سے رہ سکتا ہے، تو اس سے رائے لے لی جائے، زیادہ بہتر طریقہ ہے. اور والدین کو بھی اب اپنے بیٹے کو فٹ بال نہیں بنانا چاہیے کہ کبھی یہ کبھی وہ، تو اس طرح بچے آزمائش میں آئیں گے. ٹھیک ہے، اور کل کو جب نکاح کہیں بھی ایک جگہ ہوا تو آنے والی لڑکی کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اگر وہ والد صاحب کی خواہش کے مطابق کسی جگہ نکاح ہوا ہے تو اب ساس اپنے بہو سے مقابلے پہ آ جائے، تو ایسا نہ کریں. اس طرح اپنے گھر کا ماحول جو ہے نا وہ خراب نہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی، مزید ایک کال چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ ہماری مسجد جو ہے نا اس میں جہاں جماعت ہوتی ہے وہاں کے ہم دکانیں بنا سکتے ہیں؟ مسجد جو ہے اس کو شہید کر کے نہیں دوبارہ بنانی. یعنی سوال سے ایسا لگ رہا ہے کہ مسجد ہے وہ مسجد شہید کر کے دوبارہ اس کو جب بنایا جا رہا ہوتا ہے تو مقام پر دکانیں بھی چاہ رہے ہیں کہ جس جگہ پہلے نماز ہوتی تھی کیا وہاں پہ ہم دکانیں بنا سکتے ہیں. تو اس میں دیکھیں اب اگر وہ واقعتاً مسجد وقف ہو چکی تھی اور جو جگہ جس کو ہم عین مسجد کہتے ہیں، تو عین مسجد میں کوئی بھی ایسا کام جو مسجد کے علاوہ جیسے وضو خانہ ہو گیا، چپل رکھنے کی جگہ ہو گئی، تو اس طرح کی جگہ بھی نہیں بنا سکتے، دکانیں بھی نہیں بنا سکتے. جو عین مسجد کا حصہ ہے وہ مسجد ہی رہے گا. ہاں جو توسیع ہو رہی ہیں تو اس انداز میں توسیع کی جائے، وسعت مسجد میں لائی جائے کہ عین مسجد کا سابقہ حصہ وہ معطل نہ ہو، اس کو بھی نئی مسجد کے اندر شامل کر لیا جائے. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے گا. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جی دونوں ہی لفظ سنتے ہیں ہم لوگ، فرق کیا ہے؟ رسول اور نبی ان میں فرق جو اگر علم منطق کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ عموم خصوص مطلق ایک یہ ہوتا ہے کہ جو ہر نبی جو ہوتے ہیں نا وہ رسول ہونا ان کا ضروری نہیں ہے، لیکن جو رسول ہوتے ہیں وہ نبی بھی ہوتے ہیں. اب اس کا تفصیل خلاصہ یہ ہے کہ جو رسول ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نئی شریعت، نئے قوانین دین کے دے کر بھیجتا ہے. کوئی کتاب ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام توریت شریف لے کر آئے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انجیل شریف لے کر آئے، تو یہ رسول ہیں. اب انجیل کے جو احکامات ہیں کچھ توریت سے جدا ہیں، توریت شریف کے جو احکامات ہیں وہ زبور شریف سے کچھ جدا ہیں. تو یہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام یہ رسول ہیں، یہ زبور ان کے اوپر نازل ہوئی، تو ان کی الگ ایک شریعت، جو ان سے پہلے جو رسول تھے ان کی شریعت اور ان کے کچھ احکامات میں فرق ہے. جیسے قرآن پاک کو لے لیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رسولوں اور نبیوں میں سب سے آخری ہیں، تو قرآن پاک آپ پہ نازل ہوا. یہ جو رسول ہوتے ہیں وہ نئی شریعت لے کر آتے ہیں، اور جو نبی ہوتے ہیں تو جو رسول نہ ہوں
تو وہ اپنے سے پہلے یا اس دور میں جو رسول ہوتے ہیں ان کی جو لائی ہوئی شریعت ہوتی ہے اس کی دعوت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی پیچھے والا جو بھی حکم اللہ کا آ چکا تھا اس کو ہی آگے اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسے حضرت سیدنا مبعوث کیے جائیں گے تو پھر وہ بالکل نئے قوانین، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے جو بھائی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام. ہارون علیہ السلام رسول نہیں ہیں، نبی ہیں. ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جو ان کی موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور تھا یا ان کی زندگی میں بھی جو دور تھا تو وہ ایک توریت ہی کی تعلیم دیتے رہے. تو وہ الگ سے توریت شریف سے ہٹ کر کوئی نئی تعلیم انہوں نے نہیں دی. تو جو رسول ہوتے ہیں وہ نئی شریعت لے کر. رسول تو بہت سارے ہیں، 313 کا ہم عدد سنتے ہیں، تو لیکن کتابیں تو 4 ہیں. تو بقیہ رسول وہ کون سی کتابوں؟ جو جیسے مشہور 4 بڑی آسمانی کتابیں، ان کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحائف، صحف ابراہیم و موسیٰ، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ صحیفے نازل ہوئے اور دیگر رسولوں پہ بھی صحیفے نازل ہوئے. تو ضرور نہیں کہ کوئی کتاب ہو، اصل احکامات شرع میں سابقہ رسول سے جدا گانے کچھ احکام کا فرق ہوتا ہے. تو وہ جس کو ہم کہیں گے نئی شریعت، کہ وہ نئی قوانین لے کر آتے ہیں دین کے. تو جو نبی ہوتے ہیں یہ اپنے دور کے یا سابقہ دور کے جو رسول ہوتے ہیں انہی کی تعلیم پر لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں. اور اب جب نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری ہو چکی تو اب کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئیں گے. احادیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ختم نبوت کے حوالے سے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا لا نبی بعدی. ٹھیک ہے، تو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اسی طرح کے الفاظ بھی ہیں انقطعت الرسالہ والنبوہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ نبوت اور رسالت کا معاملہ بالکل اختتام کو پہنچ چکا ہے. اب کسی نئے نبی یا کسی نئے رسول کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے. تو لہذا کوئی بھی رسول ہونے کا دعویٰ کرے یا نبی ہونے کا اب دعویٰ کرے گا تو وہ مسلمان نہیں ہے. اس کو ماننا یہ بھی کفر ہے. یہ قرآن کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ جو قطعی ہیں بالکل اس معنی میں کہ خاتم النبیین کا معنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا وانا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں. خاتم کہتے ہیں مہر کو، اور مہر سیل جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی بوتل ہوتی ہے اس میں سیل لگا دی جاتی ہے. تو مراد یہ ہوتی ہے کہ اب اس میں کوئی چیز باہر بھی نہ نکلے اور کوئی نئی چیز داخل بھی نہ ہو. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ نبوت کے معاملے میں آپ کی حیثیت مہر کی ہے، رسالت کے معاملے میں مہر کی ہے. گویا اب نبوت اور رسالت کا جو ایک سلسلہ تھا حضور پر موقوف ہو چکا ہے. کوئی نئے نبی کوئی نئے رسول کی اب گنجائش نہیں ہے. جو نیا نبی یا نیا رسول آنا فرض کرے مانے کہ آ سکتا ہے، گنجائش ہے، تو ایسا شخص کافر ہے. استغفر اللہ. اور مختصر الفاظ میں یہ بھی ارشاد فرمائی کہ وقت ختم ہو رہا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں نیا یا فلاں ہے تو میری بات تو سن لو، سمجھ تو لو، دلائل کی طرف ذرا غور تو کر لو. تو کیا اس کی دلائل اور یہ باتیں سننے کی طرف بھی جائیں گے یا اس کو کہیں گے ہم آپ کی بات بھی نہیں سنتے؟ یعنی ہمارا رویہ کیا ہو ایسی صورت میں؟ جو اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہمارے کان میں ڈالے. کوئی نبوت یا رسالت کا اب دعویٰ کرتا ہے اللہ کے رسول ہونے کا، رسول مانے مطلب وہی جو ایک عام معنی اس کا رسول کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا، تو یا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو ایسے شخص کی بات پہ کوئی دلیل طلب ہی نہیں کی جائے گی. دلیل ہے کہ اس کا دعویٰ ہی کفر ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے اس کفریہ دعوے کے ثبوت میں کوئی دلائل مانگے جائیں تو اب اس کی ایک صورت یہ کہ کسی کو عاجز کرنے کے حوالے سے دلائل مانگے تاکہ اس کی ناک کٹے اور اس کو ہم ذلیل و رسوا کریں تو ایک الگ میٹر. اس سے حقانیت کے ثبوت میں کہ اگر وہ کوئی دلیل دکھا دے تو ہم مان لیں، تو اس طرح تو دلیل طلب کرنا بھی یہ کفر تک لے جانے والی صورت ہے. تو کسی نئے نبی یا کسی نئے رسول کی اب گنجائش ہی نہیں ہے. قیامت تک اب یہ سلسلہ موقوف ہوا. اب کوئی یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو آئیں گے. ٹھیک ہے. تو عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری وہ نئے نبی نئے رسول کی حیثیت سے نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے ہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت اور رسالت کا ظہور ہو چکا. انہوں نے اپنی زندگی کے کچھ سال گزارے ہیں اور
اب اپنی زندگی کی تکمیل کے لیے وہ دوبارہ آئیں گے، لیکن وہ انجیل مقدس کی تعلیم نہیں بلکہ قرآن پاک ہی کی تعلیم دیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے قرآن ہی کی تبلیغ فرمائیں گے۔ تو ان کو دلیل بنا کر کوئی نئے نبی یا نئے رسول ہونے کا مطلب کوئی گنجائش نکالنا چاہے تو ایسی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک ختم نبوت پر ایمان عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں کو بھی اس ایسے لوگوں کی باتوں سے صحبت سے محفوظ فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے قبر میں اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلے کا وقت ختم ہوا، آج سلسلے میں بالخصوص نکاح سے متعلق کافی گفتگو ہوئی۔ اس حوالے سے بھی امیر اہل سنت کا ایک رسالہ سنت نکاح کے نام سے الحمدللہ موجود ہے، اور بہت ہی مفید باتیں اس میں درج ہیں۔ اس رسالے کو بھی حاصل کیجئے، جن کا نکاح ہو چکا یا جن کا کرنا ہے یا جن کاموں میں مبتلا ہیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے۔